सामीन इकराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कफ़ारा। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जलगांव से उसकी रुखसती बड़ी भरपूर थी। चांकिया प्रसाद और उसके साथी एक जलूस की सूरत उसे रुखसत करने बस अड्डे तक आए थे। उन्होंने बतौर खास पंडित बरिज मोहन महाराज के लिए ड्राइवर के बिल्कुल सामने की खसूसी सीट रिजर्व करवाई थी और उसे अच्छी खासी धमकियां देते हुए कहा था कि अगर पंडित जी को रास्ते में कोई बेआरामी हुई तो वो उसे बस समेत जला डालेंगे। ड्राइवर ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो पंडित जी का खास ख्याल रखेगा और उसने ऐसा ही किया। बस अड्डे से आरएसएस के कारकुनों के पुरजोश नारों के शोर में रुखसती हुई और नुमान ने खुदा का शुक्र अदा किया। वो जल्द अज जल्द यहाँ से दूर निकल जाना चाहता था। किसी भी मरहले पर उसकी अहमियत बेनकाब हो सकती थी। हालात ने उसे हादसाती तौर पर आरएसएस से टकरा दिया था, लेकिन वो अंदाजा कर सकता था कि अगर खुदा न खास्ता उन लोगों को उसकी असलियत का इल्म हो गया तो वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। 150 किलोमीटर के इस सफर में बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने दर्जनों मर्तबा उससे किसी भी सेवा के लिए दरियाफ्त किया था। वो नहीं चाहते थे कि पंडित जी की तबा नाजुक पर कुछ गरां गुजरे। कंडक्टर रास्ते से सवार होने वाली सवारियों को पंडित जी का तारुफ करवाता जा रहा था और बस का करीबन हर मुसाफिर अब तक उसके चरण छूकर उससे आशीर्वाद हासिल कर चुका था। नुमान ने भी खुद को तन ब तकदीर छोड़ दिया था और किसी भी श्रद्धा को मायूस नहीं किया था। वो हर एक के सर पर हाथ धरकर उसे आशीर्वाद दे रहा था। खुदा खुदा करके खांडवा आया तो उसने सुकून का सांस लिया। लारी अड्डे से वो पैदल ही शहर के बाहर खेतों की तरफ चल दिया और इस मर्तबा जब वो शहर को वापस पलटा तो उसका हुलिया खासा तब्दील हो चुका था। उसने अपने पंडितपन को यहाँ खैरबाद कह दिया था, क्योंकि इस दौरान जितनी मशहूरी उसकी हो चुकी थी उससे कोई भी खतरा जन्म ले सकता था, उसके लिए कोई भी मसला खड़ा हो सकता था। नुमान ने एक लम्हे के लिए भी इस बात को फरामोश नहीं किया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। वो अब एक आम हिंदू की तरह पतलून शर्ट और स्वेटर पहने अगली बस में सवार हो रहा था। उसने खांडवा में रहने के बजाय मुसलसल सफर जारी रखने को तरजीह दी थी, क्योंकि इन इलाकों में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद तनाज़े की वजह से खासी गर्मजोशी पाई जाती थी और अयोध्या के किसी भी पंडित का यहाँ मौजूद होना यहाँ के ज़ईफुल एतकाद लोगों के लिए बड़े धन भाग्य की बात थी। वो सब उसके इर्द गिर्द भेड़ों की तरह मजमा लगाकर उससे अयोध्या के वाकयात जानने की ख्वाहिश करते, जो बार बार सुनाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। ऐन मुमकिन था कि यहाँ कोई अयोध्या का और पंडित भी विराजमान हो। रात गए बस ने उसे जबलपुर पहुंचा दिया था। रात उसने जबलपुर के आम से होटल में कयाम करके आगे निकलने का इरादा किया और अब यही अज़म लेकर एक होटल की तरफ जा रहा था। होटल कैलाश का शुमार जबलपुर के अच्छे होटलों में होता था। नुमान को इस बात का तो इल्म नहीं था कि यहाँ के होटल कैसे हैं या कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि वो जिंदगी में पहली मर्तबा जबलपुर आया था और वो भी एक हादसे का शिकार होकर। होटल कैलाश की इस्तकबालिया पर एक तरादार लड़की ने उसे खुशामदीद कहा। नुमान ने एक ब्रीफ केस और बैग थामा हुआ था और अपना तारुफ उसने इलाहाबाद के एक व्यापारी की हैसियत से करवाया। मुअद्दब लड़की ने रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर नुमान ने मतलूबा इंदराजात किए और थोड़ी देर बाद वो कमरा नंबर 220 में मौजूद था। दूसरी मंजिल पर मौजूद उस कमरे में ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय बड़े सलीके से सजाई गई थी और नुमान यहाँ कुछ वक्त आराम से गुजार सकता था। इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की ने हस्बे मामूल उसके दर्ज करदा मंदरजात एक कागज़ पर मुंतकिल किए, जिस पर पहले से 8-10 ऐसे ही मेहमानों की तफसील दर्ज थी और उन्हें एक लिफाफे में बंद करके रख दिया। ये लिफाफा थोड़ी देर के बाद एक इंस्पेक्टर ने उनसे वसूल करना था। ये उनकी मामूल की प्रैक्टिस थी। गुज़िश्ता 10 साल से कायम होटल कैलाश की इंतज़ामिया को पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ था जब शहर के नए एसपी साहब ने तमाम होटलों को सख्ती से हिदायत की थी कि वो रोज़ाना नए आने वाले मुसाफिरों के लिखे गए मंदरजात एक कागज़ पर दर्ज करके उन्हें पहुंचाया करें। होटल वालों को लिए उस हुक्म की तामील बादल नखास्ता ही सही लेकिन नागुज़ीर थी, क्योंकि जबलपुर में गुज़िश्ता 3-4 माह से दहशत गर्दों की नकलो हरकत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी।
اس کا سب سے بڑا ثبوت حالیہ ہنگاموں میں مسلمانوں کی طرف سے ہندو بلوائیوں کا مقابلہ کر کے انہیں نقصان پہنچانا بھی تھا۔ جبل پور کی انتظامیہ کبھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتی تھی کہ مسلمان یہاں اتنی طاقت حاصل کر لیں گے کہ وہ ہندو بلوائیوں کا نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ انہیں مقابلتاً زیادہ نقصان بھی پہنچائیں۔ شہر سے خطرناک ہتھیاروں کی برآمدگی ایک اور بڑی وجہ تھی، اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ سمجھ رہی تھیں کہ ضرور اس سازش میں پاکستانی ایجنسی کا ہاتھ ہے۔ سی بی آئی کے ایک انسپیکٹر نے حسب معمول لسٹ حاصل کی اور اپنے آفس میں پہنچ کر کیلاش ہوٹل میں قیام کرنے والے مسافروں کے وہاں لکھے دوسرے شہروں کے ایڈریس اور ٹیلی فون نمبروں سے ان کی تصدیق کرنے لگا۔ سب انسپیکٹر رادھے شیام کے لیے بھی یہ روزانہ کی پریکٹس ایک مستقل ذہنی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ آج تک کسی مسافر کا ایڈریس یا بتایا ہوا ٹیلی فون نمبر غلط ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن 2 ماہ پہلے سینٹرل بیورو آف انٹیلیجنس میں قائم ہوئے اینٹی ٹیررسٹ سیل ATC کے انچارج دھمپت سنگھ نے اتنی سختی سے یہ حکم دیا تھا اور اس پر عمل درآمد کی نگرانی شروع کی تھی کہ وہ لوگ پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ 2 ماہ میں 3 ASI اور سب انسپیکٹر لائن حاضر ہو چکے تھے جنہوں نے اپنے کام میں معمولی سے کوتاہی دکھائی تھی۔ دہلی سے جبل پور تک دھمپت سنگھ کا سفر اس کے لیے ایک بھیانک خواب کی حیثیت رکھتا تھا۔ نروپا رائے کی طرف سے اس پر لگائے گئے الزامات کو راہ نے قطعاً نظر انداز نہیں کیا تھا، بڑی سختی سے ان کا نوٹس لیا تھا۔ تفتیش و تحقیق کے وہ تمام مراحل جن سے نروپا رائے گزری، ان سب سے دھمپت سنگھ کو بھی گزرنا پڑا، لیکن وہ اس کھیل کا پرانا کھلاڑی ہونے کے ناطے قدرے محفوظ رہا اور ایجنسی کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے اس جرم کا اعتراف ضرور کر لیا تھا کہ وہ نروپا رائے سے جنسی تعلق استوار کرنے کے لیے اسے بلیک میل کرنا چاہتا تھا، اور یہ کوئی ایسا ناقابل معافی جرم نہیں تھا جس پر اسے مورود الزام ٹھہرایا جاتا۔ 4 ماہ کے بعد وہ پھر اپنے پرانے عہدے پر بحال ہو چکا تھا، البتہ اسے سختی سے ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ نروپا رائے نام کی کسی لڑکی سے کبھی کوئی تعلق نہ رکھے اور نہ ہی اس سے کسی طرح بھی انتقام لینے کا تصور کرے، اور اس نے یہ حکم مان لیا۔ دھمپت سنگھ سخت کینہ پرور آدمی تھا، وہ اونٹ کی طرح اپنا انتقام کافی عرصے تک اپنے اندر چھپانے کی ہمت رکھتا تھا۔ اپنے سینئرز سے اس نے عہد کیا تھا کہ نروپا رائے سے متعلق ماضی کے ہر تعلق اور تلخی کو بھول جائے گا، لیکن اس کا دل کبھی بھی صاف نہ ہوا۔ اس نے اب بھی اپنے دل میں یہی ٹھان رکھی تھی کہ زندگی کے جس موڑ پر بھی نروپا رائے اسے ملی وہ حساب ضرور برابر کرے گا، لیکن نروپا اسے کبھی نہ ملی۔ البتہ اسے یہ خبر اپنے ذرائع سے ضرور مل گئی کہ نروپا رائے نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اب اسے امید پیدا ہو چکی تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے انتقام کی آگ ضرور ٹھنڈی کرے گا۔ اس نے اپنے طور پر نروپا کو کھوجنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دھمپت سنگھ نے بھی اپنی مصروفیات اور پھر ایجنسی سے کیے گئے وعدے کے مطابق اسے فی الوقت فراموش کر دیا تھا۔ البتہ اس کے انتقام نے اب ایک نئی راہ تلاش کر لی تھی۔ وہ جب بھی موقع ملتا ہائی کمیشن کے کسی ملازم پر ضرور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ لیتا، اور یہ موقع اسے ملتا رہتا تھا۔ دھمپت سنگھ اپنی عیاشی کے ساتھ ساتھ سخت گیری کے لیے بھی خاصی شہرت رکھتا تھا۔ اسے آتنکواد یعنی دہشت گردی سے نمٹنے کی خصوصی تربیت بھی حاصل تھی، اور اسی تربیت اور خصوصیت نے اسے اینٹی ٹیررسٹ سیل تک پہنچا دیا تھا۔ را اور بھارت کی دوسری ایجنسیوں نے مل کر ATC بنایا تھا جس میں یہ ایجنسی کے ماہرین شامل تھے۔ دھمپت سنگھ کو را کی طرف سے یہاں بھیجا گیا تھا، اور 3-4 مختلف شہروں میں خدمات انجام دینے کے بعد اب وہ گزشتہ 2 ماہ سے جبل پور میں موجود تھا۔ ATC سیل کو جو خصوصی اختیارات حاصل تھے ان کی وجہ سے بھارتی پولیس اکثر شاکی رہتی تھی، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی کیونکہ ATI اب بھارت کی مجبوری بن کر رہ گئی تھی۔ جبل پور میں اپنی تعیناتی کے اگلے ہی روز اس نے مقامی CBI اور دوسری ایجنسیوں کے ان ملازمین کو جو اس کے دائرہ اختیار میں آتے تھے اپنے پاس طلب کر کے ان کا باقاعدہ دربار منعقد کیا اور انہیں خصوصی بریفنگ دی، جس میں اس نے جبل پور کے تمام ہوٹلوں میں قیام کرنے والے تازہ دم مسافروں کی روزانہ فہرست کی فراہمی اور ان کے بتائے ہوئے ایڈریسوں کی کاؤنٹر چیکنگ کا حکم جاری کیا تھا۔ مقامی ملازمین کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ کام تھا، لیکن انہیں یہ کرنا پڑتا تھا۔ البتہ انہوں نے 15-20 روز بعد اس کام کو کاغذی کارروائی تک محدود کر دیا، کیونکہ سینکڑوں لوگوں کی روزانہ کاؤنٹر چیکنگ کہاں ممکن تھی۔ جو 6-7 انسپیکٹر اس کام پر مامور تھے وہ لسٹ تو ہوٹلوں سے لے جاتے، لیکن خود ہی اوکے کر کے داخل دفتر کر دیا کرتے تھے۔
سب انسپکٹر رادھے شیام ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ براہ راست دھمپت سنگھ کے زیر کمان تھا اور جبل پور کے جن 3 ہوٹلوں کی لسٹیں وہ لایا کرتا تھا ان کی کاؤنٹر چیکنگ کبھی کبھی اچانک دھمپت سنگھ بھی کر لیا کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ کیلاش ہوٹل کی لسٹ اس کے سامنے میز پر دھری تھی اور رادھے شیام مؤدب سامنے کھڑا تھا۔ اس وزیٹر کا کوئی فون نمبر نہیں لکھا۔ اس نے امیت پانڈے نام کے ایک مسافر کے نام پر انگلی جماتے ہوئے کہا، سر کچھ لوگوں کے فون نمبر نہیں ہوتے نا۔ رادھے شیام نے ٹرخانا چاہا، مسٹر رادھے شیام، ٹیک اٹ سیریسلی، سنجیدگی سے کام کرو۔ میں نے کہہ رکھا ہے ہر ہوٹل کے لیے مسافر کے فون نمبر کا اندراج ضروری ہے۔ اگر اس کا پرسنل نمبر نہیں تو اس کا پی پی نمبر درج ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں تو اس کے پوسٹ آفس کا پتہ موجود ہو۔ دھمپت سنگھ نے قدرے تلخی سے کہا، اوکے سر، آئندہ خیال رکھوں گا سر۔ رادھے شیام نے اپنے لہجے کی تلخی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے افسر کی اس فضول بات پر توجہ دے، لیکن نوکری بھی اس کی مجبوری تھی۔ اس کے لیے فی الوقت دھمپت سنگھ سے جان خلاصی کروانا ہی سب سے زیادہ اہم بات تھی۔ کہاں کا پیسنجر ہے یہ؟ الہ آباد کا۔ دھمپت سنگھ نے لسٹ پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یس سر۔ رادھے شیام پھر رک گیا، حالانکہ وہ سلوٹ مار کر جان چھڑانے کے چکر میں تھا۔ ٹھیک ہے، الہ آباد میں دیوی دتا صاحب کو لائن ملاؤ۔ دھمپت سنگھ نے اس کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، یس سر۔ رادھے شیام نے ایک کونے میں دھرے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ فون کے نزدیک میز پر دھری اہم ٹیلی فون نمبروں کی فہرست سے اس نے اے ایس آئی الہ آباد کا نمبر تلاش کر کے ڈائل کیا اور دیوی دتا کو لائن پر لا کر فون دھمپت سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ دھمپت سنگھ نے اپنے پرانے ساتھی دیوی دتا کو پہلے تو معمول کی گالیاں دے کر اس کی خیریت دریافت کی اور اس کے بعد اسے امیت پانڈے کی انکوائری کر کے فوراً آگاہ کرنے کے لیے کہا۔ رادھے شیام اس دوران ایک کونے میں مؤدب کھڑا رہا۔ وہ دل ہی دل میں بھگوان کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اب اس کی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ آج اسے بہر صورت اپنے سسرال جانا تھا۔ اس کی پتنی نے کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ خود اسے لینے نہیں آئے گا وہ گھر واپس نہیں آئے گی۔ اسے رادھے شیام کی بیہودہ نوکری سے اب چڑ ہونے لگی تھی۔ رادھے شیام کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ ان کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے اور دونوں ابھی تک خود کو کنوارے ہی سمجھتے تھے، کیونکہ ابھی تک بے اولاد تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ جیسے ہی دھمپت سنگھ فون رکھے اس سے اجازت لے کر چلا جائے، لیکن فون لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ 10-12 منٹ کے بعد جب دھمپت سنگھ فارغ ہوا تو اس نے فون رکھ کر رادھے شیام کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ رادھے شیام اپنا مدعا زبان پر لائے، دھمپت سنگھ کی زبان نے تیر کی طرح یہ الفاظ نکالے اور رادھے شیام کے اعصاب پر بم بن کر پھٹ گئے۔ دیوی دتا جی 1 گھنٹے بعد رپورٹ کر رہے ہیں، تم اپنی سیٹ پر موجود رہنا۔ رادھے شیام کا جی تو چاہا کہ بڑھ کر اس کا منہ نوچ لے، لیکن یہ کچھ اس کے اختیار میں کہاں تھا۔ اس نے اپنی قسمت کو کوستے ہوئے زخمی نظروں سے دھمپت سنگھ کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر اپنے کمرے کی راہ لی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے باقی اسٹاف تک یہی حکم پہنچایا اور سب مل کر دھمپت سنگھ کی جان کو رونے لگے۔ الہ آباد والوں کی رپورٹ رات 1 بجے موصول ہوئی۔ دیوی دتا نے دھمپت سنگھ کو خود آگاہ کیا تھا کہ امیت پانڈے کوئی بہت بڑا فراڈ ہے۔ نہ صرف متعلقہ ایڈریس بلکہ دور نزدیک بھی اس نام کے کسی آدمی کا وجود نہیں پایا جاتا۔ تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، دھمپت سنگھ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اب وہ تیزی سے اگلی حکمت عملی طے کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں اسے سامان رکھے بامشکل 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ نعمان نے کچھ دیر انتظار کے بعد فون پر کاؤنٹر سے رابطہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ جبل پور میں بجلی آتی جاتی رہتی ہے اور ہوٹل کیلاش کے متبادل انتظامات بھی اب اس بار بار کی لوڈ شیڈنگ سے خاصے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس لیے وہ فی الوقت صرف ایمرجنسی لائٹ کے اور کوئی خدمت بہم نہیں پہنچا سکتے۔ لوڈ شیڈنگ مدھیہ پردیش کا بڑا پرانا مسئلہ تھا۔ نعمان کو بجلی کی کچھ اتنی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ تو صرف ٹی وی نشریات اور خصوصاً خبروں کے ذریعے حالات سے باخبر رہنا چاہتا تھا۔ ان دنوں میں اس کی داڑھی اور سر کے بال ایسی شکل اختیار کر چکے تھے کہ اب آسانی سے اس کی شناخت ممکن نہیں رہی تھی، لیکن اس مرحلے پر انڈین انٹیلیجنس کے اپنے متعلق عزائم کی بھنک اسے اگر کہیں سے مل سکتی تھی تو وہ صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیاز ہی تھے، جس تک وہ بہرحال اپنی رسائی ممکن بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ نعمان نے بوریت سے بچنے کے لیے کمرے کو تالا لگایا اور ہوٹل کے باہر آ گیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ اس نے جبل پور میں چہل قدمی کا ارادہ کیا، لیکن خود ہی پھر اس سوچ کو بدل دیا اور اپنے ہوٹل کے نزدیک ہی ایک لمبا چکر کاٹ کر قریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ لائٹ آ چکی تھی اور ہوٹل کی رونق بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ نیچے ہال ہی میں بیٹھ گیا،
جہاں موجود سیٹیں اب بھرنے لگی تھیں۔ کیونکہ رات کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا، نیم برہنہ لڑکیاں سامنے اسٹیج پر بڑے بیہودہ انداز میں ناچ رہی تھیں، اور حال میں موجود تماشائی اپنے سامنے دھری گھٹیا شراب کے پیگ انڈیلتے ان پر نوٹ پھینک رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی ناچنے والی اسٹیج سے اتر کر حاضرین کے نزدیک آتی، کسی کے سامنے کھڑے ہو کر جسم کے مختلف خطوط نمایاں کر کے اس سے نوٹ وصول کرتی، تو کسی کی طرف بوسہ اچھال کر اس کی جیب خالی کرواتی۔ ایک ڈانسر جب اچانک نعمان کی گود میں بیٹھی تو وہ قریباً گھبرا گیا، کیونکہ اس نے اپنی باہیں نعمان کے گلے کا ہار بنا دی تھیں، اور اس کے گردا گرد سیٹوں پر موجود لوگ اب رشک اور حسد بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ نعمان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دو تین نوٹ نکال کر اس کو تھمائے، جنہیں ناچنے والی نے چوم کر اپنے گریبان میں اڑس لیا، اور اس کا بوسہ لے کر تماشائیوں کی تالیوں کی گونج میں اسٹیج کی طرف واپس بھاگ گئی۔ نعمان کے لیے اس نوعیت کی صورتحال واقعی پریشان کن تھی۔ کئی لوگوں کی نظروں کا وہ مرکز بن چکا تھا، گو کہ اس طرح کی حرکتیں یہاں کا معمول تھیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ تر تماشائیوں کو ان ناچنے والیوں کی طرف سے اسی نوعیت کے کسی نہ کسی تجربے سے گزرنا پڑتا تھا۔ جس کسی کے ساتھ کوئی ناچنے والی ایسی حرکت کرتی تو وہ خود کو راجہ اندر محسوس کرنے لگتا تھا، اور خواہ مخواہ اس کی گردن پھول جاتی تھی۔ لیکن نعمان کے لیے یہ تجربہ بڑا ہولناک تھا، اسے علم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ورنہ شاید حال ہی میں نہ آتا۔ اب فوراً یہاں سے جانا بھی ممکن نہیں تھا، جبکہ ابھی تک اس کی طرف سے بیئر یا شراب کا کوئی آرڈر بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اس نے سافٹ ڈرنکس ہی منگوائے تھے۔ اپنے سامنے دھرے گلاس سے کمپالا کولا کا آخری گھونٹ حلق میں انڈیل کر اس نے خود کو قدرے نارمل کیا، اور تھوڑی دیر پہلے ہونے والے حادثے کے اثرات کو دل و دماغ سے محو کرنے لگا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ اٹھ کر کاؤنٹر سے اپنے کمرے کی چابی وصول کر کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ٹی وی کا سوئچ آن کرنے کے بعد اس نے فون پر ہی کھانے کا آرڈر دیا۔ اپنے کمرے میں ہی اس نے ڈنر کیا اور پلنگ سے ٹیک لگا لی۔ ٹی وی پر اس کے سامنے درجنوں چینل چل رہے تھے، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک بیہودہ اور بور۔ بیشتر پر ناچنے گانے والیوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ 3-4 نیوز چینل سے ایک ایک خبر کو درجنوں مرتبہ مختلف انداز سے دہرایا جا رہا تھا۔ کچھ چینلز پر ڈرامے، فلمیں اور مباحث چل رہے تھے، اور وہ 2-3 مذہبی چینلز مسلسل دیوی دیوتاؤں کے درشن کروا رہے تھے۔ نعمان کے لیے فی الوقت وقت گزاری کا اور کوئی بہانہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ویٹر کھانے کے خالی برتن اٹھا کر جا چکا تھا۔ نعمان نے اس کی روانگی کے بعد اب اپنے کمرے کے دروازے پر ڈونٹ ڈسٹرب کا سٹیکر لٹکا دیا تھا، اور اب اپنے بستر پر گرا مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کے لیے باعث اطمینان بات صرف یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اپنی خیریت سے مطلع کر چکا ہے۔ رات ہوٹل کے لاج پر اپنے پر پھیلا رہی تھی جب اسے اونگ آنے لگی۔ ٹی وی آف کر کے اس نے دروازے کا اندرونی لاک چیک کیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ رات 1 پہر بیت گئی تھی جب اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا، ماضی میں بھی کوئی نادیدہ طاقت یا پھر اس کی انتہائی حساس چھٹی حس اسے عین ان لمحات میں جب خطرہ بالکل اس کے نزدیک پہنچ چکا ہوتا، اسے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا کرتی تھی۔ نعمان نے بستر پر لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ لیا۔ ابھی تک کمرے کی لائٹ روشن تھی، جبکہ وہ بتی بند کر کے سویا کرتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے انگڑائی لے کر خود کو قدرے چست کیا اور لائٹ آف کر کے کھڑکی کے نزدیک آ گیا۔ موسم میں خنکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے ہوٹل کے سامنے والی سڑک کا بڑا منظر واضح دکھائی دیا، جہاں 3-4 جیپوں پر لگی لائٹس گھوم رہی تھیں۔ او میرے خدایا! وہ چونکا۔ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، چھٹی حس نے جھنجھوڑا، اور دوسرے ہی لمحے اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ پلک جھپکتے ہی اس نے سرہانے دھری جیکٹ پہنی، کمرے کی چابی اٹھائی اور باہر آ گیا۔ دروازے کو اس نے لاک کرنے کے بعد چابی کو ایک خاص انداز سے گھما کر باہر کھینچا، اور بلی کی طرح پنجوں پر بھاگتا کوریڈور کے کونے تک پہنچ گیا، جہاں ایک ٹرالی پر کچھ چادریں اور صفائی کے لیے ایپرنز رکھے تھے۔ سامنے دھرے واش مین کے ٹیلے کپڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ نعمان نے سامنے کی لمبی زنجیر کھولی اور خود کو جیکٹ سمیت ان کپڑوں میں چھپا لیا۔ اب وہ لفٹ کے بالکل سامنے والے پلر کے نیچے اس طرح چھپ کر کھڑا تھا کہ لفٹ سے برآمد ہونے یا سیڑھیوں سے اوپر آنے والوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ اسے یہاں کھڑے بمشکل 2 منٹ گزرے ہوں گے، جب سیڑھیوں سے پولیس کے کچھ جوان بھاگتے ہوئے اوپر آئے اور کوریڈور میں بھاگتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی لفٹ رکی، جس سے دھمپت سنگھ اور 2 مسلح جوان باہر نکلے۔ تینوں نے ہاتھوں میں پستول پکڑ رکھے تھے۔
نعمان نے انہیں بھی بھاگ کر پولیس والوں کے تعاقب میں جاتے دیکھا۔ لفٹ رک گئی تھی۔ نعمان نے چند ثانیے کے لیے کچھ سوچا اور اپنے پنجوں پر چل کر لفٹ تک پہنچا۔ دوسرے ہی لمحے وہ لفٹ کے اندر تھا جو اب گراؤنڈ فلور کی طرف جا رہی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر رات کے 1 بجے بھی زندگی اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ بیدار تھی۔ شاید شادی کا ہنگامہ تھا اور کچھ لوگ شراب کے نشے میں قریباً مدہوش بینڈ کی دھنوں پر ناچ رہے تھے۔ نعمان جیسے کپڑے پہنے 2 واش مین ایک کونے میں کھڑے تھے، انہیں دوسری طرف متوجہ پا کر وہ اطمینان سے باہر آیا اور لفٹ کے ساتھ والے کوریڈور میں گھوم گیا۔ یہاں مختلف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کے باہر صرف اسٹاف کے لیے سائن پڑھ کر اس نے بے دھڑک دروازہ کھولا اور اندر جا گھسا۔ کمرہ خالی تھا، صرف ایک لائٹ جل رہی تھی۔ نعمان نے بڑی پھرتی سے یہاں واش مین کے کپڑوں سے نجات حاصل کی اور کمرے کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ دروازہ ایک اسٹور روم کے سامنے کھلتا تھا جس پر اس وقت تالا پڑا تھا۔ شاید یہ دن کے اوقات میں کام کرنے والا اسٹور روم تھا۔ اسٹور روم کے سامنے سے گزر کر اب وہ ہوٹل کے بیک پارٹ میں پہنچ چکا تھا جہاں ایک ٹینس کورٹ بنا ہوا تھا۔ بیک یارڈ پر تاریکی چھائی تھی۔ نعمان نے ذقن بھری اور اس بڑے درخت تک پہنچ گیا جس کے ساتھ سرو کے درخت کی ایک طویل قطار ہوٹل کی وال باؤنڈری تک چلی گئی تھی۔ سرو کے درختوں کی اس قطار کی آڑ لے کر وہ بھاگتا ہوا 4 دیواری کے قریباً 5 فٹ اونچی دیوار تک پہنچا اور دوسرے ہی لمحے وہ دیوار پھلانگ کر دوسری طرف کود گیا۔ خیریت گزری کہ اس نے لمبی چھلانگ نہیں لگائی تھی، ورنہ دیوار سے بمشکل 3-4 فٹ دور کھائی میں گرتا جو لمبی گھاس کی وجہ سے چھپ کر بظاہر نظروں سے اوجھل تھی، اور اس وقت اس میں پانی بھی موجود تھا۔ شاید یہ کھائی نما چھوٹا سا نالا سیلابی پانی کے لیے بنایا گیا تھا۔ نعمان نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور چھلانگ لگا کر کھائی کو عبور کیا اور سڑک کے کنارے تک پہنچ گیا۔ سڑک قدرے سنسان تھی، اکا دکا گاڑیاں ہی آ جا رہی تھیں۔ اس نے اطمینان سے چلتے ہوئے سڑک عبور کی اور پھر وہ صبح تک چلتا چلا گیا۔ وہ کہاں جا رہا ہے، شہر کا حدود اربع کیا ہے، راستہ کدھر کو جا رہا ہے، نعمان کو کسی بات کی کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے صرف ایک بات کا احساس تھا کہ اس کی سمت تبدیل نہ ہو۔ اس کے لیے اسے بار بار اپنے بازو سے بندھی گھڑی کے قطب نما سے رہنمائی لینی پڑتی تھی۔ اسے ایک بات کا اطمینان ضرور تھا کہ اب تک اس نے جتنا بھی سفر کیا ہے وہ شمال کی سمت میں ہے جو ہوٹل کیلاش کی مخالف سمت تھی۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ آبادی سے ہٹ کر سفر کرتے ہوئے کئی چھوٹے چھوٹے میدان اور سڑکیں عبور کرتے نعمان کے کانوں نے گاڑی کے وصل کی آواز سنی تو اندازہ لگایا کہ وہ کسی ریلوے اسٹیشن کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ اب اسے صبح کاذب کی روشنی میں وہ مال گاڑی بھی دکھائی دے رہی تھی جس کی سست رفتار ڈبے اب قریباً رک گئے تھے۔ شاید سامنے کا سگنل ڈاؤن تھا اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ نعمان نے چند لمحے کے لیے اپنی جگہ رک کر کچھ سوچا، پھر صبح کاذب کی روشنیوں میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کافی فاصلے پر کھڑے انجن پر نظر ڈالی جس کے باہر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی خاصی لمبی تھی اور اس کی کھلی اور بند بوگیاں مختلف نوعیت کے سامان سے بھری پڑی تھیں۔ نعمان نے ایک مرتبہ پھر اطراف کا جائزہ لیا اور اب وہ قریباً بھاگتا ہوا ٹرین کی طرف جا رہا تھا جس کے انجن نے زوردار وسل دے کر رینگنا شروع کر دیا تھا۔ نعمان نے جلد ہی ایک ڈبے تک رسائی حاصل کی اور اب وہ اس کے پائیدان کا سہارا لے کر چھت تک پہنچ گیا۔ بوگی کی چھت پر پہنچ کر وہ چت لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر تک اسی پوزیشن میں لیٹ کر وہ اپنے اعصاب نارمل کرتا رہا۔ گاڑی نے اب رفتار پکڑنا شروع کر دی تھی۔ روشنی بڑھنے لگی تھی اور مناظر نمایاں ہو رہے تھے۔ اب اٹھ کر چوکڑی مارے ڈبے کی چھت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ہی ٹرین کی رفتار کم ہونے لگی۔ نعمان منہ کے بل لیٹ گیا۔ شاید کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل لیٹے لیٹے ڈبے کی چھت کے اوپر سے جھانکا۔ اسٹیشن کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ ٹرین کا ٹریک تبدیل ہو رہا تھا جس کا احساس چھت پر لیٹے نعمان کو ہونے لگا۔ پلیٹ فارم نزدیک آ رہے تھے اور دوسرے ہی لمحے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ایک بڑے بورڈ پر جبل پور کے الفاظ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ چھت سے چپک گیا۔ قسمت اسے دوبارہ گھیر گھار کر جبل پور ہی لے آئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر خوف زدہ ہونے کے بجائے وہ دل ہی دل میں اس ستم ظریفی حالات پر مسکرانے لگا تھا۔ اس کی تربیت نے اسے ان مشکلات اور اعصاب شکن لمحات میں گھبرانے اور خوف زدہ ہو کر کوئی غلط حرکت کرنے کے بجائے مسکراتے ہوئے ہمت، حوصلہ اور عقل سے حالات سے نمٹانا سکھایا تھا، اور اس کی تربیت کے بل بوتے پر اس نے زندگی کے بڑے بڑے خطرناک حادثات کو چھو کر بھی خود کو سلامت رکھا تھا۔ گاڑی کی رفتار کم ضرور ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اس کے رکنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ نعمان نے سوچا اگر اس ٹرین کو یہاں رکنا ہوتا
تو پلیٹ فارم کے اتنے نزدیک آنے پر ضرور رک جاتی، کیونکہ یہ کوئی مسافر ٹرین تو تھی نہیں۔ پھر وہ دل ہی دل میں اپنی بے وقوفی پر مسکرا دیا۔ ٹرین کا ٹریک تبدیل ہونے کی وجہ سے اس کی رفتار کم ہو گئی تھی، اور پھر اسٹیشن کی حدود میں ہونے کی وجہ سے انجن ڈرائیور نے رفتار کچھ زیادہ ہی کم کر لی تھی۔ اب اپنے ٹریک پر آنے کے بعد ٹرین نے رفتار پکڑ لی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل رفتار پر بھاگنے لگی۔ نعمان دوبارہ اسی پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ اب وہ بالکل نارمل اور کسی بھی پیش آمدہ مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ دھمپت سنگھ نے کیلاش ہوٹل کے امیت پانڈے کے مشکوک ہونے پر بھگوان کا شکر ادا کیا کہ 2 ماہ بعد ہی صحیح اسے کوئی کارکردگی تو اپنے افسرانے بالا کو دکھانے کا موقع ملا۔ اس کے لیے نوکری میں عزت برقرار رکھنے کا سب سے بہترین نسخہ یہی تھا کہ جیسے ہی ممکن ہو افسرانے بالا کو اپنی اہمیت کا احساس دلاتا رہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راز بھی تھا۔ انسپکٹر رادھے شیام کو اس نے اپنے کمرے میں بٹھا رکھا تھا اور اسے بریفنگ دے رہا تھا۔ خبردار، میری ہدایت کے خلاف کچھ بھی ہوا تو ایک ایک کی کھال کھنچوا دوں گا، اس نے اپنی معمول کی زبان میں کہا۔ رادھے شیام کا دماغ کھول رہا تھا۔ عین ممکن ہے اگر دھمپت سنگھ سی بی آئی یا پولیس کا کوئی آفیسر ہوتا تو وہ ابھی حساب برابر کر دیتا، کیونکہ وہ بھی جاٹ تھا، کوئی معمولی پولیس والا نہیں تھا۔ شہر میں اس کی بھی عزت تھی، لیکن دھمپت سنگھ راہ سے اے ٹی ایس میں ڈیپوٹیشن پر آیا تھا، اور راہ والوں سے عموماً سیکیورٹی فورسز کے لوگ اسی طرح خوفزدہ رہا کرتے تھے جیسے ماضی میں جرمنی کی مسلح افواج کے ملازمین گسٹاپو سے ڈرتے تھے۔ اس نے ایڑیاں بجا کر بظاہر دھمپت سنگھ کو تعظیم دیتے ہوئے اپنا بھیجا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہوٹل میں کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑے۔ دھمپت سنگھ نے اپنا پستول ہولسٹر سے نکالنے کے بعد چیک کرتے ہوئے دوبارہ ہولسٹر میں رکھتے ہوئے کہا، اوکے سر۔ رادھے شیام نے تابیداری دکھائی۔ گو اہیڈ، اگلا حکم ملا۔ رادھے شیام نے سامنے دھرے فون کی ہاٹ لائن سے جبل پور میں اے ٹی ایس کی مدد کے لیے موجود بلیک کیٹس کمانڈوز کے یونٹ کمانڈر سے رابطہ کیا اور اسے فوراً اپنے جوانوں کے ساتھ آفس پہنچنے کا حکم دیا۔ 5 منٹ کے بعد 2 جیپوں پر 10 کمانڈوز اپنے کمانڈر سمیت وہاں حاضر تھے۔ دھمپت سنگھ نے انہیں اپنا آپریشن بریف کیا اور اپنے پیچھے آنے کی ہدایت کی۔ ان کے ہوٹل پہنچنے سے پہلے پولیس کے جوانوں نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا، لیکن انہوں نے احکامات کے مطابق ہوٹل کے نزدیک آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ سب انسپکٹر رادھے شیام اور بلیک کیٹس کمانڈوز کے ساتھ جب دھمپت سنگھ ہوٹل میں گھسا تو وہاں سنسنی پھیل گئی۔ کیلاش ہوٹل جبل پور کا واحد 4 اسٹار ہوٹل تھا۔ اس وقت یہاں 2-3 تقریبات چل رہی تھیں اور ہوٹل گاہکوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کمانڈوز لفٹ اور سیڑھیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امیت پانڈے کتنے نمبر کمرے میں ہے؟ دھمپت سنگھ نے کاؤنٹر پر کھڑی خوفزدہ لڑکی سے پوچھا۔ سر، کون امیت پانڈے؟ لڑکی بوکھلا گئی تھی۔ آج ہی ہوٹل میں آیا ہے، نیا گیسٹ، اس کے بجائے رادھے شیام نے جواب دیا۔ لڑکی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے سامنے دھرے کمپیوٹر کو امیت پانڈے کا نام فیڈ کیا اور انہیں کمرے کا نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے، نارمل ہو جاؤ، خبردار کسی کو کچھ نہیں بتانا، دھمپت سنگھ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یس سر، یس سر، خوفزدہ اور بوکھلائی ہوئی لڑکی کے منہ سے بمشکل نکلا۔ دھمپت سنگھ اور رادھے شیام اور فورس کمانڈر لفٹ کی طرف لپکے، جبکہ باقی کمانڈوز کو انہوں نے دوسری منزل کے کمرہ نمبر 220 کی نشاندہی کر دی تھی۔ کمانڈوز سیڑھیوں اور وہ لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچے اور اب سارا جلوس کمرے کے سامنے کھڑا تھا، جس کے باہر ڈونٹ ڈسٹرب کا کارڈ لٹک رہا تھا۔ دھمپت سنگھ نے ہاتھ میں پکڑے پستول کے اشارے سے کمانڈوز کو پوزیشن دلائی اور رادھے شیام کو اشارہ کیا، جس نے دروازے پر شریفانہ انداز سے دستک دی۔ 2-3 مرتبہ دستک دینے پر دروازہ نہ کھلا تو انہوں نے غصے سے اسے گھورنا شروع کر دیا۔ اس دوران ہوٹل کا مینیجر پریشان ہو کر بھاگتا ہوا وہاں پہنچ چکا تھا۔ چابی کہاں ہے اس کی؟ دھمپت سنگھ نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لاتا ہوں سر، لاتا ہوں، مینیجر نے کہا اور خود بھاگتا ہوا کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ ماسٹر کی تلاش کرنے اور واپس آنے میں اسے قریباً 2 منٹ لگ گئے تھے۔ اس دوران ساری فورس کمرہ نمبر 220 کے سامنے بندوقیں اور پستولیں تانے کھڑی رہی۔ کوریڈور میں موجود جس کمرے کا دروازہ بھی کھلا، باہر کا منظر دیکھ کر خوفزدہ ہوتے ہوئے گیسٹ نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ کہاں مر گیا تھا؟ دھمپت سنگھ نے گالیاں دیتے ہوئے مینیجر کے ہاتھ سے چابی چھینتے ہوئے کہا۔ مینیجر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اسے غصہ آ گیا۔ وہ دھمپت سنگھ کو نہیں جانتا تھا، لیکن اسے اس بات کا علم تھا کہ جبل پور کا ہر بڑا افسر اس کے سیٹھ کا کارندہ ہے۔ مائنڈ یور لینگویج سر، اس نے غصے سے کہا۔ دھمپت سنگھ نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تیرا دماغ ٹھیک کرتا ہوں سالے،
دھمپت سنگھ نے کہتے ہوئے چابی سے تالا کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ مینیجر بھی طیش میں آ گیا، لیکن رادھے شیام جو اسے جانتا اور اس کے مالک کی حیثیت کو پہچانتا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر دوسری طرف لے گیا۔ اس نے منت سماجت کر کے مینیجر کو وہاں سے بھگا دیا۔ دھمپت سنگھ نے چابی کو مختلف انداز سے گھمایا، لیکن خدا جانے فرار ہونے سے پہلے نعمان نے تالے میں کیا گڑبڑ کر دی تھی کہ اس نے کھلنے سے ہی انکار کر دیا۔ ڈیم اٹ! دھمپت سنگھ نے تنگ آ کر گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اس کے اشارے پر دو کمانڈوز نے کندھے مار کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن مضبوط لکڑی سے بنے دروازے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دھمپت سنگھ نے ایک کمانڈو کی گن سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر دروازے کے تالے پر 8-10 گولیاں برسا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کیا تو باقی کمروں سے خوفزدہ مسافروں کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ دھمپت سنگھ اور مسلح کمانڈوز جب حالت جنگ کے انداز میں اپنے ہتھیار لہراتے ہوئے اندر گئے تو خالی بستر ان کا منہ چڑھانے لگا۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں، باتھ روم خالی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اس بات کی یقین دہانی حاصل کرنے کے بعد ہی وہ اوپر آئے تھے کہ امید پانڈے اپنے کمرہ نمبر 220 میں موجود ہے۔ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ غصے سے چیختے ہوئے دھمپت سنگھ نے رادھے شیام کی طرف دیکھ کر اس طرح دریافت کیا جیسے اسے فرار کروانے کا وہی ذمہ دار ہو۔ ہوٹل میں ہی ہوگا سر، کہاں جا سکتا ہے اتنی جلدی؟ رادھے شیام نے جان بچانے کے لیے کہا۔ بے وقوف، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ڈھونڈو اسے، پکڑو اسے! دھمپت سنگھ نے جنونی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ رادھے شیام اور اس کے تعاقب میں کمانڈوز واپس ہوٹل کے گراؤنڈ فلور کی طرف بھاگے، جبکہ دھمپت سنگھ نے اپنے ساتھ موجود کمانڈوز کو کمرے کے باہر پہرا دینے اور کسی کو اندر نہ داخل ہونے دینا کے احکامات دیتے ہوئے نیچے جانا چاہا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کا سامنا گھبرائے ہوئے ان مہمانوں سے ہوا جو اس منزل کے دوسرے کمروں سے نکل کر باہر آ گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اے مسٹر، کیا معاملہ ہے؟ مختلف آوازوں نے اسے گھیر لیا۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب نارمل ہے، دھمپت سنگھ نے کہہ کر اپنی جان چھڑانی چاہی۔ سالے، سب نارمل ہے تو گولیاں تمہارے باپ نے چلائی ہیں؟ شراب کے نشے میں دھت ایک سکھ نے جو صرف کچھا اور بنیان پہنے وہاں آ گیا تھا لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تیری تو! دھمپت سنگھ نے غصے سے کھولتے ہوئے اسے گالی دی اور جواب میں سکھ کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل پڑا۔ دھمپت سنگھ کا بھیجا گھوم گیا۔ اس نے سکھ پر حملہ کیا تو جواب میں سکھ نے اس کے منہ پر گھونسا مار دیا۔ دھمپت سنگھ نے غصے سے بے قابو ہو کر پستول اس کی طرف سیدھا کر لیا۔ اس سے پہلے کہ سردار کوئی اگلا قدم اٹھائے، 2-3 کمانڈوز اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ دھمپت سنگھ نے گالیاں دیتے ہوئے سکھ کو پکڑ کر نیچے لانے کا حکم دیا۔ کمانڈوز نے اسے قابو کر لیا اور دھمپت سنگھ اسے گھسیٹتے ہوئے لفٹ کی طرف لے گیا۔ اپنا غصہ نارمل کرنے کے لیے وہ لفٹ تک اسے ٹھوکریں مارتے اور گالیاں بکتے ہوئے لے جا رہے تھے، جبکہ کوریڈور میں کھڑے باقی کمروں کے مکین اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ گراؤنڈ فلور پر شادی کی کوئی تقریب چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہاں کمانڈوز پہنچے، وہاں موجود لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک طوفان بدتمیزی ہر طرف دکھائی دے رہا تھا۔ لوگ خوف اور گھبراہٹ سے مختلف کونوں کھدروں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ کمانڈوز بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑنے اور ہوٹل انتظامیہ کے سامنے لا کر پوچھنے لگے کہ امیت پانڈے یہی تو نہیں؟ یہ طوفان بدتمیزی کافی دیر برپا رہا، جس کے بعد بالآخر دھمپت سنگھ ہوٹل سے شرابی سکھ کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف لے آیا۔ نیپال کے سیکیورٹی چیف بھپندرا سنگھ کو یہ اطلاع اس کے خصوصی نمبر پر ملی تھی۔ یہ نمبر بہت کم لوگوں کے علم میں تھا اور یہاں آنے والی ہر کال فوراً ٹریس ہو جایا کرتی تھی۔ فون کرنے والی آواز اجنبی ہونے کے سبب وہ چونکا اور دوسرے ہی لمحے اس نے ایک پش بٹن دبا دیا جس کا مطلب تھا کہ اس کال کی لوکیشن معلوم کی جائے۔ اس کام پر مامور عملے نے بہت پھرتی دکھائی تھی اور بمشکل 1.5 منٹ کے بعد اس کے سامنے ایک کاغذ پر سوال کا جواب موجود تھا، لیکن تب تک کال کرنے والا فون رکھ چکا تھا۔ او مائی گاڈ! بھپندرا سنگھ نے فون لوکیشن دیکھ کر قدرے پریشانی سے کہا۔ یہ کال کھٹمنڈو کے ایک سرکاری دفتر سے کی گئی تھی جس کا دور دور تک بھپندرا سنگھ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ چیک کرو۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے مستعد انٹیلیجنس آفیسر کو حکم دیا۔ یس سر۔ دونوں ایڑیاں بجا کر اطاعت کی گئی اور انسپکٹر وہاں سے چلا گیا۔ بھپندرا سنگھ ایک مرتبہ پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا فوری رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ کال کرنے والے نے اس اہم اور خصوصی نمبر پر اطلاع دی تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس کے 2 اہم آفیسر کھٹمنڈو کے پوش ایریا میں موجود سمانتھا نام کی لڑکی کے اپارٹمنٹ پر طبی امداد کے منتظر ہیں۔
اگر مزید تاخیر کی گئی تو ان میں سے ایک تو ضرور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور یہ قتل بھارتی حکومت نیپال حکومت کے سر مونڈ دے گی۔ کال کرنے والا اور اسے وصول کرنے والا دونوں اس بات سے آگاہ تھے کہ یہ اطلاع کسی عام نیپالی پولیس آفیسر کے بجائے سیکیورٹی چیف بھپوندرا سنگھ ہی کو کیوں دی گئی۔ اس کی وجہ تھی بھپوندرا سنگھ کی بھارتی انٹیلیجنس کا نیپال میں روز بروز بڑھتی بے جا مداخلت پر احتجاج۔ بھپوندرا سنگھ نے 2 مرتبہ استعفیٰ دینے کی کوشش کی تھی کیونکہ اس کی اپنی وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ دونوں سے سخت چپکلش جاری تھی، جنہوں نے بھارتیوں کو اتنا فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ بھپوندرا سنگھ کے نزدیک انڈین مداخلت کی وجہ سے نیپال کا اقتدار اعلیٰ بھی خطرے میں پڑنے لگا تھا۔ کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے جہاز اغوا ہونے کے بعد سے تو جیسے بھارتیوں کے لیے بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا۔ انہوں نے نیپال کی حکومت پر باقاعدہ چڑھائی کر دی تھی اور یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ ان کی نالائکی یا پھر ان کے کسی اہلکار کی پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ ملی بھگت کے بغیر جہاز کا اغوا ممکن نہیں تھا۔ نیپال کی کمزور حکومت کے لیے جہاز اغوا ہونے کے بعد بین الاقوامی سطح پر ہونے والے پروپیگنڈے کے بعد خود کو بھارت کے اس سفارتی وار سے بچانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بھارتی خواہشات کے سامنے سر جھکاتے چلے گئے۔ بصورت دیگر نیپال کے شمال میں موجود پہاڑی سلسلے میں چھپے ماؤ باغیوں کی طرف سے مزاحمت شدت اختیار کر جاتی اور وہ حکومت کے لیے لا حل مسائل کھڑے کر دیا کرتے تھے۔ ماضی کا تجربہ اس بات کا شاہد تھا کہ جب کبھی بھارتی حکومت کی خواہش کے احترام میں نیپالی سرکار نے پسو پیش کی، فوراً ماؤ باغیوں کی سرگرمیاں بڑھ جایا کرتی تھیں اور بے گناہ شہریوں کے خون کی ندیاں بہنے لگتی تھیں۔ جہاز اغوا کرنے والے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں تو کامیاب ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے نیپالی حکومت کے لیے ایک مستقل درد سر کھڑا کر دیا تھا، جس کے بعد سے بھارت کا باقاعدہ ایک انٹیلیجنس سب ہیڈ کوارٹر نیپال میں کوآرڈینیشن کے کام پر کھل گیا تھا۔ بھپوندرا سنگھ کے لیے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ کھٹمنڈو سے سری لنکا کی ایئر لائن کا جہاز ہائی جیک ہونے کے بعد آخر بھارت کا رد عمل ماضی جیسا کیوں نہیں؟ اس کے تمام ذرائع نے یہ بات مکمل تحقیق و تفتیش کے بعد حکومت تک پہنچا دی تھی کہ سری لنکن ایئر لائن کے اغوا کا کارنامہ کسی اور نے نہیں بلکہ را نے انجام دیا ہے، اور یہ اس لیے ممکن ہوا ہے کہ کوآرڈینیشن کی آڑ میں بھارتی ایجنٹ نیپال میں دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن حسب سابق حکومت کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ اگر کسی سطح پر بھارت نے حکومت کے احتجاج کیا تو بھپوندرا سنگھ کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا، البتہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ حکومت نے اپنے چینلز سے احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے اور بھارتی حکومت نے اپنے طور پر تحقیقات کا بھی وعدہ کیا ہے۔ بھپوندرا سنگھ جانتا تھا کہ یہ سب اسے تسلی دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں جہاں صرف اور صرف طاقت، دھونس اور دھاندلی کا راج چلتا ہے، وہاں ایک کمزور ہمسائے کی کیا حیثیت ہے؟ ممکن ہے یہ اطلاع جو اسے دی گئی ہے اس کے کسی کام آ سکے گی۔ اچانک ہی یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوا۔ یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ اس کے اور حکومت کے تعلقات کا علم اعلیٰ سرکاری ملازمین کے ایک خاص حلقے کو ہے، اور نیپال کے سرکاری حلقوں میں بھارتی مداخلت سے متعلق عموماً اسی طرح کے جذبات پائے جاتے تھے جیسے جذبات بھپوندرا سنگھ رکھتا تھا۔ چونکہ اس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، اس لیے وہ کھل کر اپنے حلقہ احباب میں بھارت کے خلاف جذبات کا اظہار کر دیا کرتا تھا۔ باقی لوگوں کے لیے ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ نیپال کے سرکاری حلقوں تک بھارتی انٹیلیجنس کو رسائی حاصل تھی اور وہ یہاں موجود اپنے مخالفین پر کڑی نظر رکھتے تھے، عموماً ان کے لیے مسائل کھڑے کر دیا کرتے تھے۔ ماضی میں ایسی مثالیں بھی سامنے آئی تھیں جب راہ کی طرف سے اپنے مخالفین کو خاموشی سے ٹھکانے لگا دیا گیا یا پھر انہیں سرکاری ملازمت سے رخصت مل گئی۔ بھپوندرا سنگھ نے فوراً اپنے ڈپٹی کو طلب کر کے، جو یہاں اس کا اعتماد والا سب سے اہم آفیسر تھا، صورتحال سے آگاہ کیا، اور اگلے ہی لمحے نیپالی انٹیلیجنس کے افسران فوری طور پر بتائی گئی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بھپوندرا سنگھ نے اس جگہ کا نوٹس نہ لیا جہاں سے اسے فون کیا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فون کرنے والے نے جان بوجھ کر یہ نمبر استعمال کیا ہے، جبکہ اس کا تعلق اس محکمے سے نہیں ہو سکتا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ یہ کال ٹریس ہو جائے گی اور وہ کسی بے گناہ کو مصیبت میں ڈالنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ البتہ بھپوندرا سنگھ کی ہدایت پر اپنے اس ہمدرد اور اتنی اہم جانکاری رکھنے والے کی تلاش کا خفیہ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ اشوک اور اس کے ساتھی کی بے ہوشی طویل ہونے میں ان کے جسم پر لگنے والی مخصوص ضربات کے علاوہ
اس رومال نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا جو حملہ آور نے جاتے ہوئے ان دونوں کو سنگھا دیا تھا۔ کتنی دیر وہ بے ہوش رہے اس کا اندازہ انہیں نہیں ہوا، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے سے بمشکل 1-2 منٹ کے وقفے سے ہوش آ گیا تھا، اور اب وہ بدقت تمام اپنی جگہ سے اٹھ کر سامنے صوفے تک پہنچے اور وہاں بیٹھنے کے قابل ہوئے تھے۔ دونوں نے ہی ہوش میں آتے ہی سامان تھا اور حملہ آور کو گالیاں دینا شروع کر دیں، لیکن ابھی ان کے جسم ان کے دماغی احکامات کی مکمل تابع داری کے لائق نہیں ہوئے تھے۔ خدا جانے حملہ آور نے انہیں کون سی گیس سنگھا دی تھی۔ دونوں کو اپنے اعصاب تڑکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سمانتھا اور حملہ آور کو مغلظات بکتے اشوک کو اچانک یاد آ گیا کہ یہ بہرحال بھارت نہیں، دوسرا دیش ہے، جہاں سے اس کی گرفتاری اس کے کیریئر کے لیے کوئی مسئلہ بھی کھڑا کر سکتی ہے۔ نکلو، اس کے منہ سے بمشکل نکل پایا جب اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ گھبرائی ہوئی نظروں سے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چاہا کہ اٹھ کر کھڑکی کے راستے سے چھلانگ مار کر بھاگ جائیں، لیکن ان کے جسم ابھی تک مکمل نقل و حرکت کے قابل ہی کہاں تھے۔ اشوک نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اپنے ساتھی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جو ہوش میں آنے کے بعد سے دل ہی دل میں اشوک کو مسلسل گالیاں دے رہا تھا، جو اسے یہاں سمانتھا کے ساتھ گلچھرے اڑانے کے بعد ٹھکانے لگانے کا مشن لے کر آیا تھا، لیکن جس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سمانتھا کے اپارٹمنٹ پر مزاحمت بھی ہو سکتی ہے۔ اشوک کے ساتھی کا خیال تھا کہ اگر پہلے سے یہ بات اس کے علم میں ہوتی تو وہ حملہ آور سے نمٹ سکتے تھے، جبکہ اشوک اسے یہاں میدان بالکل خالی ہونے کا تاثر دے کر لایا تھا، جبکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس پیش آئی۔ وہ اپنی دلی جذبات کا اظہار اس لیے اونچی آواز میں نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی حیثیت اشوک کے ایک تنخواہ دار ایجنٹ سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ بھارت نہیں بلکہ نیپال کا شہری تھا۔ دروازے پر ہونے والی دھما چوکڑی نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ یہاں سے اس کی گرفتاری کے بعد نیپالی انٹیلیجنس کے ہاتھوں جو درگت بننے والی تھی، اس کا تصور ہی بڑا جان لیوا تھا۔